बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। और आपको ये बताता चलूं कि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो क्रैकडाउन हो रहा है पीटीआई के ख़िलाफ़ और इमरान खान को गिरफ़्तारी के लिए जो तैयारियां की गई हैं उस पर बात करेंगे। फिर फवाद चौधरी की जो गिरफ़्तारी हुई है उस पर, और उसके बाद क्या हुआ और ये कैसे चलता रहा और कौन लोग हैं ये जो गिरफ़्तार कर रहे हैं और कहाँ से हुक्म आते हैं और रूल ऑफ लॉ कहाँ है। फिर अदालतें क्यों बेबस हैं और पुलिस क्यों बेबस है, पुलिस फ्रंट पर है, पीछे कौन हुक्म चला रहा है, वो कौन लोग हैं, इस सिलसिले में बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। 2 दिन से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की अफरा तफरी है। पहले ब्लैक आउट हो गया और ब्लैक आउट के बाद फिर क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ। इंतजामिया जो है लोकली उसके साथ बाकायदा कुछ अदारों की मीटिंग हुई है जिनमें यह फैसला किया गया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है। जो ही इस चीज़ का इल्म हुआ और जितने भी पीटीआई से मुतल्लिका लोग हैं, ये इमरान से जो उनस रखते हैं लोग, वो सारे जमान पार्क में जमा हो गए और उनकी गिरफ्तारी को नाकाम बना दिया। लेकिन पुलिस के हाथों एक ही आदमी आया है जो फवाद चौधरी हैं। बड़ी अहम जिम्मेदारी रही है उनके पास, साबिक वजीर रहे हैं, वजीर कानून भी रहे हैं, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। और पुलिस ने फिर उनको गिरफ्तार किया और किसके कहने पर किया, और पीछे जो नकाब पोश लोग थे वो कौन थे जो पुलिस के साथ उनकी मामलत कर रहे थे। जब उनको गिरफ्तार जिस अंदाज में लेकर गए, उनकी मिसेस ने वो सारी कहानी सुनाई है। मैं चाहता हूँ पहले ये सुन लें कि उनकी मिसेस उस हवाले से क्या कहती हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं। हमारे पास सीसी फुटेज भी है, वो हम आप लोगों को देंगे। अगर आपने अरेस्ट ही उनको करना है, देयर इज़ अ लीगल प्रोसीजर टू फॉलो। ये नहीं हो सकता कि आप किसी के घर में घुस जाएं 10-12 बंदे लेके और आप उनको गाड़ी में डालें वीगो में और उठा के चल पड़ें और घर वालों को किसी को पता ही नहीं कि आप उन्हें कहाँ लेके गए हैं। हमें तो 3 घंटे तक पता ही नहीं चला कि उन पे एफआईआर किस बात की हुई है। उनको सीआईए ने उठाया है, एफआईए ने उठाया, क्योंकि यहाँ तो पता ही नहीं चलता ना किस इदारे ने कब किस वक्त इसको उठा लिया है। वो तो मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस पर बहुत एफर्ट की और उन्होंने उनकी एफआईआर को सर्च किया जो कि कोसार थाने में, और उसके 2 घंटे के बाद भी उनका नहीं अता पता था कि फवाद चौधरी साहब को इन्होंने कहाँ रखा हुआ है। अभी इन्होंने कोई आई थिंक पेश किया है कैंट कचहरी में, अब वो राहदारी पे रख रहे हैं, पता नहीं आज लाते हैं कल लाते हैं, ये क्या करते हैं। बट दिस इज़ टोटली रॉन्ग, अनएक्सेप्टेबल जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से उनको लेके गए। अब हमें नहीं पता उनके साथ उन्होंने टॉर्चर किया है, उनको ब्लाइंड फोल्ड किया, उनको क्या किया उनके साथ, वी हैव नो क्लू। लेकिन बस मैं यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहूँगी कि प्लीज़ इसके ऊपर सो मोटो लें। इट्स ही इज़ अ नेशनल लीडर। कोई एक ये जमहूरी हक है हर सिटीज़न का कि उसको राइट दिया जाए, प्रोसीजर के थ्रू आप अरेस्ट करें। ये क्या तरीका है कि आप घर में घुसे, बंदा उठाया, अच्छा नहीं लगा और आप गायब कर दें बंदा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है हमारे वज़ीर आज़म से भी और केयर टेकर मोहसिन नकवी साहब से भी, जो कि अभी 2 दिन पहले आए, कि इस मामले को टेकअप करें और जितनी जल्दी हो सके इसको मेरिट पे फैसला दें। ये जिस तरह उनकी मिसेज ने ये बताया है बाकायदा तौर पर कि जिस अंदाज में उनको गिरफ्तार किया गया है, क्या पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इसी तरह की गिरफ्तारियाँ होती हैं। उस बंदे की गिरफ्तारी जो सुप्रीम कोर्ट का वकील भी हो और फिर वज़ीर कानून भी रह चुका हो, मिनिस्टर भी रह चुका हो, एक अरसे से सीनियर सियासतदान भी है, पढ़ा लिखा आदमी है, और उसको इस अंदाज में गिरफ्तार करना, सबसे पहले तो कानून में ये लागू होता है कि उनको गिरफ्तारी के लिए कहा जाए कि यू आर अंडर अरेस्ट, और उसके बाद अगर वो मजम्मत करता है तो फिर उसको हथकड़ियाँ लगा दें, उसे बांध दें, या जिस तरह भी आप उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं वो करें। तो एक आदमी अगर खुद उसको कहें कि हम आपको आपके वारंट हैं और आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, तो वो साथ चलने के लिए जब तैयार हो तो फिर उस पर कोई तशद्दुद ना किया जाए। ये बाकायदा तौर पर आईन पाकिस्तान में दर्ज है और यही कानून है। लेकिन उसकी कानून की हमेशा वायलेशन वही लोग करते हैं जो कानून के रखवाले होते हैं, और ये देखा गया है कि किस अंदाज में उन्होंने इनको गिरफ्तार किया, और ये जो एक पहली वायलेशन किया और वही कानून के जो रखवाले हैं उनकी तरफ से हुई है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया कि फवाद चौधरी को पेश किया जाए, तो उनको पेश नहीं किया गया, वो भी अदालत का हुक्म नहीं माना गया, उनको इस्लामाबाद लेकर आए। फिर इस्लामाबाद में जब पेश किया गया तो वहाँ 8 रोज़ का रिमांड मांगा गया, और रिमांड किस चीज़ का कि उन्होंने ये चीज़ कही, वो भी मान गए कि उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी का दर्जा दिया और मुंशी कह दिया, और फिर बरामदगी क्या करनी है उनसे और रिमांड किस चीज़ का लेना है और क्या बरामद करेंगे। उन्होंने तो अल्फाज ये कहे और अल्फाज
کیا اسے کہیں کوئی اس کے پیچھے کوئی سازش تھی جس کی وجہ سے وہ کرنا چاہتے ہیں ساری چیزیں. پھر یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا اور محفوظ ہونے کے تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا کہ 2 دن کا ریمانڈ دیا جاتا ہے. اور 2 دن کا ریمانڈ دیا گیا ہے اور اس ریمانڈ میں کیا وہ نکالیں گے کیا کریں گے وہ دیکھا جائے گا. اور اس معاملے میں اس طرح کے گرفتاری اور پھر اس کے بعد جب گرفتار کر کے لاہور سے اسلام آباد لایا گیا تو آپ یہ سن لیں دیکھ لیں کہ کس طرح جی ٹی روڈ کو بند کیا گیا. اور یہ فوٹیج جو آپ ابھی دیکھیں گے اس میں یہ بھی سنیں گے کہ لوگ کس طرح نعرے بازیاں کر رہے ہیں اور کن لوگوں کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. مرد آباد وزیر اعظم، مرد آباد نواز شریف، مرد آباد شہباز شریف، مرد آباد زرداری، مرد آباد بلاول بھٹو، مرد آباد. یہ افراتفری کیوں پھیلائی جا رہی ہے جان بوجھ کر؟ حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ جہاں بھی کوئی اس قسم کے پروٹیسٹ ہوں ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان پروٹیسٹ کو ختم کیا جائے، لیکن یہ خود ایسے کام کرتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں غم و غصہ بڑھے اور لوگ باہر نکلیں اور پھر وہ جلاؤ گراؤ سری لنکا جیسے صورتحال ہو. جب ایک چیز بات چیت کے ذریعے حل ہو رہی ہے اور آئین و قانون ہے اور اس پر اگر آپ نہیں چل رہے اس کی وائلیشن خود کریں گے جن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سنبھالیں تو پھر ملکی حالات پھر سدھرنے والے کی آزادی سروں پہ لگے گی، آزادی گولی بھی چلے گی، آزادی سینوں پہ لگے گی، آزادی کیا پھر بھی کہو گے، آزادی کیا پھر بھی لڑو گے، آزادی کیا پھر بھی لڑو گے، آزادی جب سوچ لیا ہے، آزادی پھر کرنا کیا ہے، آزادی پھر کرنا کیا ہے، آزادی للکار کے بولو، آزادی غدار بھی سن لے، آزادی اخیار بھی سن لے. 2 دن کا دے دیا گیا ہے. اب یہ 2 دن کیسے گزریں گے، اس میں کیا کیا انہوں نے کرنا ہے، جو کچھ اعظم صفاتی کے ساتھ ہوا یا شہباز گل کے ساتھ اسی طرح کرنا ہے یا یہاں شاید کچھ نرمی ہو، یا اس میں کوئی اتنا بڑا کیس نہیں ہے. توہین رسالت پر سنا تھا کہ سزا ہوتی ہے، توہین عدالت پر ہوتی ہے اور توہین الیکشن کمشنر اور توہین حکومت اور اس طرح کی چیزیں جو اب نئی چیزیں آ گئی ہیں. اس پر ہمیں بطور اوورسیز پاکستانی کافی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے اور رول آف لا کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور تمام اس پر خاموش ہیں. وہ طاقتور لوگ کون ہیں جو اس رول آف لا کی پاسداری نہیں کرتے اور نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، اور جو لوگ قوانین کے مطابق چلیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، ان کو دبایا جاتا ہے تاکہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ڈر جائیں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں. لیکن آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے، سب لوگ باہر نکل رہے ہیں. اور ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ مزید لوگوں کے نام جس طرح اسد قیصر، فرح حبیب، ان کی گرفتاری کا، پھر اس کے بعد جو جی ٹی روڈ پر پروٹیسٹ ہوا اس کے بعد لوگوں نے جو نعرے لگائے، پھر ان کے بھائی کو فواد چودھری کے بھائی کو جس طرح گرفتار کیا گیا ہے، وہ بھی مناظر آپ اس ویڈیو میں دیکھیں اور اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. ساری ویڈیو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس قدر ملک کے اندر افراتفری اور لوگ کیا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اس طرح کی چیزیں جب ملک میں ہوں گی تو پھر نہ تو کوئی انویسٹمنٹ جا سکتی ہے اور نہ کوئی اور کسی قسم کا لوگ جو ہیں باہر سے جاتے ہیں وہ بھی پھر یہ ساری، کیونکہ نیوز میں دیکھتے ہیں اس وقت ٹی وی چینلز جتنے بھی ہیں بے شک وہ نہیں دکھا رہے، اور ٹی وی چینلز پر جو رپورٹس ہیں وہ تو لوگ پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں، لیکن باہر کے ممالک میں جو بھی دیکھا جاتا ہے وہ انٹرنیٹ پر دیکھا جائے، یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، فیس بک پر دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں، مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں. ہم بھی یہاں برطانیہ میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ساری انفارمیشن لے رہے ہیں، اور کچھ رابطے ہوتے ہیں جو لوگ بتاتے ہیں، ہمارے رپورٹر بھی ہیں اور وہ بھی انہوں نے بھی کچھ ویڈیو بھیجی ہیں، وہ بھی ان کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی افراتفری اور کس قدر لوگ پریشان ہیں. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو زمان پارک کے بعد جتنے بھی پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کا ایک جم غفیر ہے، اور وہ ایک دوسرے کے جذبات کو بڑھانے کے لیے
نعرے لگا رہے ہیں اور نعرے کس جذبے کے تحت لگا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح مقبوضہ کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کوئی اگر سوشل میڈیا پر کوئی بیان جاری کرتا ہے یا کوئی ویڈیو شیئر کر دیتا ہے یا کوئی فون پر کسی سے گفتگو کر لیتا ہے اور اپنی داستان سناتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کر کے اس کو باقاعدہ طور پر پابند سلاسل کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ اسے پابند کیا جاتا ہے کہ آپ بالکل اس کے بعد نام نہیں لینا. وہی سلسلہ اگر پاکستان میں بھی ہو جائے گا، اسی طرح ہوگا، پھر جمہوری ملک کیسے کہہ سکتے ہیں پاکستان کو؟ کیونکہ جمہوریت میں تنقید تو سنی جاتی ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو تنقید ذرا بھی برداشت نہیں کرتے اور اپنے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی بندہ بولے وہ ان کی تعریفیں کرے. وہاں ہمارے جرنلسٹ ہیں اور جرنلسٹ کو بھی اس قسم کا سامنا ہے، اور اگر کوئی جرنلسٹ خلاف بولتا ہے، بے شمار ایسے جرنلسٹ ہیں جو ہمیں ویڈیو بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ وہاں سے بیٹھ کر بات کریں، اگر ہم بات کریں گے تو ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ کریک ڈاؤن ہوگا، پرابلم ہوگی ہمیں. اس وجہ سے اس پرابلم سے ہم بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی چیز خود اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتے اور اس کی اشاعت بھی نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو آن ایئر کر دیں، یا آپ اپنے منہ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں، کیونکہ ہم اس کو پر بات کرنے سے قاصر ہیں. کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ جانا ہوتا ہے، مارکیٹ میں جانا ہوتا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہاں سے کوئی آئے گا اور ہمیں یا تو کسی طرح گولی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو یا پھر کہیں کڈنیپ ہو جائیں گے، یا کہیں کوئی نہ کوئی تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا. اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم احتیاط یہ کرتے ہیں کہ ہم اس قسم کی چیزیں اپنی آئی ڈی سے اور اپنے منہ سے یا اپنے قلم کے ذریعے ہم اس کا اظہار نہیں کر سکتے، اور آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں جب دیکھی ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہاں بیٹھے ہوئے ہم نے دیکھا عمران خان کا جو خطاب تھا وہ بھی سنا ہے. اس سے کچھ کلپ میں نے نکالے جو پیغام عمران خان نے اپنی عوام کو دیا ہے. میں چاہتا ہوں اگر کسی کا خیال ہے کہ میں ان چوروں کے نیچے مان جاؤں گا ان کی غلامی، میں واضح کر دوں کہ آخری گیند تک لڑوں گا، آخری اپنی سانس تک ان کا مقابلہ کروں گا. کوئی مجھے نہ جیل اور نہ یہ جو ڈراتے رہتے کوئی فکر نہیں ہے. اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان کی قوت دی ہے، اور سب سے بڑی قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا، ان کو آزاد کر دیتا. میں ایک آزاد انسان ہوں، میں کبھی غلامی کسی کی نہیں مانتا. میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہے. میں نے اللہ کے سامنے دعویٰ کیا ہوا کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. کوئی خوف کے بت کی میں پوجا کرتا نہیں، اور نہ آپ کو کرنی چاہیے. کیونکہ میں ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ لوگوں کو، کیونکہ اسلام کی تاریخ آپ پڑھیں تو جو سب سے دردناک اور تکلیف دہ واقعہ وہ ایک ہی ہے. جس طرح حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، اور میں ہمیشہ یاد کراتا ہوں لوگوں کو کہ کوفہ کے لوگوں کو انہوں نے تو بلکہ دعوت دی تھی امام حسین، ان کو پتا تھا وہ ہو رہا ہے حق پہ، ان کو پتا تھا کوفہ کے لوگوں کو، لیکن یزید کے خوف، کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا سانیہ ہونے دیا اسلام میں. آپ بھی یہ خوف کا بت توڑ دیں، میری طرح آزاد ہو جائیں اور کسی صورت ان کو نہ قبول کریں. یہ پیغام سنا اور اس میں تو عمران خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں، اور انہوں نے کہا جی میں آخری گیند تک کھیلوں گا. اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی ہو رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ غلطیاں کی ہیں انہوں نے، لیکن اس طرح دلیری کے ساتھ اس وقت تک ڈٹ کر اس وقت تک رہنا بہت مشکل ہوتا ہے کسی کا بھی. لوگ بھاگ جاتے ہیں، ملک چھوڑ جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، پلیٹس گر جاتی ہیں، لیکن عمران خان کو گولیاں لگنے کے باوجود ابھی تک اسی طرح ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. اور ہم بھی اسی وجہ سے پسند کرتے ہیں ایسے بندے کو جو ڈٹ کر کھڑا ہو. اور جو الفاظ آپ نے خود سنے ہوں گے، اندازہ کر لیں کہ وہ ان کا حوصلہ کتنا بلند ہے. اور اگر بندہ جیسا بھی ہو، جس طرح جو اس کا ماضی گزرا ہو، لیکن وقتی طور پر جو کچھ وہ سٹینڈ لے رہے ہیں وہ بڑا اہم قسم کا سٹینڈ لے رہے ہیں. اور یہ آخری موقع ہوگا کہ اس طرح کا ڈٹ کر کھڑے ہونے والے بندے بہت کم ہوتے ہیں. تو آپ لوگ بھی سوچئے گا، اگر آپ نے مستقبل کو بہتر کرنا ہے تو آپ اجتماعی طور پر سارے رول آف لا کے لیے باہر نکلیں.
اگر رول آف لا ہوگا تو غریب آدمی کو بھی موقع ملے گا کہ وہ بھی اپنی بات کر سکے، اپنی کوئی بات منوا سکے. ورنہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، جنہوں نے سنبھال کر ہر چیز رکھی ہوئی ہے، وہ بوقت ضرورت استعمال کرتے رہتے ہیں. وہی ہمیشہ آپ پر اور اپنے بچوں پر ہمیشہ حکمرانی کرتے رہیں گے. اگر آپ نے بہتر بنانا ہے اپنے ملک کو اور اپنی نسلوں کو ایک برابری کی سطح پر لانا ہے تو یہ ایک بڑا اہم موقع ہے کہ آپ باہر نکلیں اور اس پر اپنا پروٹیسٹ ہے وہ ریکارڈ کریں، تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جبر کو مانے، اور رول آف لا کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف ان کی حمایت میں جو بولے جب کوئی بندہ نہیں رہے گا تو یہ کیا کریں گے، چند ایک لوگ ہیں. اس وجہ سے آپ سوچیں، بلکہ سوچنے کا وقت نہیں ہے. اب آپ باہر نکل کر اپنی آواز بلند کریں، اور تاکہ آپ کا نام اس لسٹ میں شامل ہو جائے جو ظلم کے خلاف بولنے والے ہیں، نہ کہ خاموش رہ کر ظلم کے ساتھی بنے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی، نیکسٹ کسی اہم موقع پر دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.